अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम खान। अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको खुश आमदीद कहता हूं। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह आपको खैरियत से रखे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। नाजरीन, वीडियो का आगाज़ मैं इस बात से करना चाहता हूँ कि जिस बात पे उम्मत मुसलमा बहुत ज़्यादा परेशान है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई कहाँ हैं, किस हाल में हैं और क्यों नज़र नहीं आ रहे, कोई ऐसी बात सामने नहीं आ रही उनके बारे में। तो नाजरीन, मैं आगे चलकर इसकी आपको डिटेल ज़रूर बताऊंगा। लेकिन चंद रोज़ कबल मैंने ये एक वीडियो की थी, उसमें मैंने कहा था कि ये जो जंग है ये आलमी जंग की तरफ कन्वर्ट हो रही है और लग रहा है कि ये आलमी जंग हो जाएगी कि ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग ने खित्ते को इस हद तक जो डिस्टर्ब कर दिया है कि जो खलीजी ममालिक हैं उनके साथ भी अजीब सी सूरत हाल हो गई है। लेकिन अब जो नज़र आ रहा है नाजरीन वो ये कि बर्रे सगीर के भी हालात ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। वो कैसे नाजरीन? कल देखिए कि इस्लामाबाद में ड्रोन अटैक किए गए, जिसको अल्लाह की मेहरबानी से पाक फ़ौज ने उनको नाकारा बना दिया उन ड्रोन्स को। लेकिन जुर्रत तो पैदा हो गई ना कि पाकिस्तान पर अटैक किया जाए, और वो अटैक हुआ। अब दूसरी जानिब एक और चीज़, कल एक भारतीय जर्नल ये कह रहे थे कि हम तो ईरान के साथ नहीं हैं, हम तो इज़राइल के साथ हैं। और ये बड़ा अच्छा होगा कि अगर इज़राइल ईरान में आकर बैठ जाता है तो फिर पाकिस्तान को दबोचने के लिए हमें किसी और जगह से नहीं जाना पड़ेगा, हमें वो ईरान के रास्ते हम पाकिस्तान को ले लेंगे, चूँकि वहाँ पर इज़राइल बैठा होगा। भारतीय जनरल का ये भी कहना था कि एक प्लेटफॉर्म तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, अपना मुल्क, हम एक दूसरा प्लेटफॉर्म भी मिल जाएगा और वो है ईरान, और फिर हम आसानी के साथ पाकिस्तान के साथ लड़ सकते हैं और उस पर कब्जा कर सकते हैं। ये उनका कहना था। अल्लाह पाक कुरान में इरशाद फरमाते हैं कि अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। अब ये कुरान पाक के अंदर जो बातें की गई हैं उसमें ये कहा ना, वो स्टार्ट में ये बात कह दी थी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये मुत्तकियों के लिए हिदायत है। और मुत्तकी कौन है? जो अक्ल वाले हैं, अक्ल रखते हैं, वो मुत्तकी हैं, और ये उनके लिए निशानियाँ हैं। लेकिन हमारे हुक्मरान और इस्लाम के लीडरान इस हद तक अक्ल के अंधे हो चुके हैं कि उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा कि अब क्या करना है। वो कभी इधर कभी उधर भागे जा रहे हैं। जो खलीजी लोग हैं वो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब हमें क्या करना है। वो कभी अमेरिका की तरफ दौड़ते हैं, कभी वो कहते हैं कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। अब वही वाला जो सादिकारी है, वो शेर का जो एक मिसरा मैंने अभी आपसे कहा, अर्ज़ किया, तो वही सादिक आ रहा है कि कभी अब उनको कभी अपने घर को देखते हैं कि हम साढ़े नाल की वो कहता जागते रहना, मेरे ते ना रहना। तो अब सूरत हाल हमारे भी जो हुक्मरान हैं उनको भी होश के नाखून लेने पड़ेंगे, क्योंकि खासे अक्लमंद हैं और अक्ल रखते हैं। अब ये देखना ये है कि जो इंडिया के जनरल हैं वो क्या कह रहे हैं, और फिर आपके हमसाया बरादर मुल्क वो आपके ऊपर ड्रोन हमले कर रहे हैं और आपके कैपिटल सिटी के ऊपर कर रहे हैं। ये फैसला करना है इस्लामी ममालिक के लीडरान ने और हमारे हुक्मरानों ने कि अब आगे कैसे चलना है। अच्छा नाज़रीन, हैरानगी की बात यह है, हमारे जो हुक्मरान हैं या इस्लामी लीडरान को समझ आए या ना आए, बाकी लोग मत दे रहे हैं। ओ भाई ए हो सकता है, उन मत देने वालों में रशिया भी है, चाइना भी है, शुमाली कोरिया भी है, और लोग भी हैं कि भाई ਜਿਹੜੀ फिर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ होनी है ਉਹਦੇ वर्गा फिर कोई अजाब होर आ ही नहीं सकता ਜਿਹੜੀ फिर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ होनी है। नाज़रीन, कल मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था किम जोन की। वो फरमा रहे थे कि आज अगर तुम लोगों ने अपने भाई ईरान का साथ ना दिया तो कल को तुमसे तुम्हारी ज़मीनें छीन ली जाएंगी और ग्रेटर इजराइल का ख्वाब पूरा हो जाएगा और वहाँ पे ग्रेटर इजराइल बन जाएगा। चूँकि मैंने कल भी अर्ज़ किया था नाज़रीन कि ग्रेटर इजराइल के लिए कोई पाकिस्तान या हिंदुस्तान या फिर चीन या दूसरा रशिया नहीं है, वो यही गल्फ़ कंट्रीज़ हैं।
تو ان گلف کنٹریز والوں کو کوئی حیا نہیں آئی. کم جون صاحب وہ یہ کہتا جا رہا ہے کہ تم سے کل یہ زمینیں چھین لی جائیں گی, تم سے تمہارا اقتدار چھین لیا جائے گا, گریٹر اسرائیل بن جائے گا. آج اپنے بھائی ایران کا ساتھ دو, آج سارے مل جاؤ. آج کوئی سنی نہیں, شیعہ نہیں, وہابی نہیں, دیوبند نہیں, مسلمان ہیں. آج مل کے ساتھ دے دو, اور کل وہ جو گریٹر اسرائیل سوچ رہے ہیں وہ ان کا خواب ہی رہ جائے گا. ناظرین یہ دیکھیے کہ جن لوگوں کا تعلق یا جن ممالک کا تعلق یا جن سربراہان کا تعلق یہود و نصارہ اور ہنود سے نہیں ہے, وہ نشانیاں بتا رہے ہیں عقل کی لوگوں کو, بھائی باز آ جاؤ. اب آپ دیکھیں نا کہ رشیا کس حد تک انٹیلیجنس شیئر کر رہا ہے ایران کو, اور کس حد تک کامیاب ہے, اور امداد بھی کر رہا ہے, اور چائنا بھی امداد کر رہا ہے, مالی بھی کر رہا ہے, اور اس کے علاوہ جو دفاعی آلات ہیں ان کی بھی کر رہا ہے. آپ اندازہ فرما لیجئے جو باہر کے لوگ ہیں جو ایسے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں کہ جن سے کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے مسلمانوں کا اور یہود کا اور نصارہ کا, وہ یہ مسلمانوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تگڑے ہو جاؤ, کٹھے ہو جاؤ اور ایران دا ساتھ دو. نہیں تو تاریخ بھی کبھی آپ کو معاف نہیں کرے گی. اور یہ جو یہود و نصارہ ہیں انہوں نے کیا معاف کرنا ہے, تو گاجر مولی اگر کٹ کے رکھ دیں گے, کیونکہ ان کا وہ تو مسلمان دشمنی میں یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. وہ کہہ جو رہے ہیں کہ یہ دین کی لڑائی آ گئی, یہ مذہب کی لڑائی آ رہی. کچھ لوگ تو کہتے ہیں اچھا یار کوئی نہیں, یہ ہندیاں ندیاں نے, لیکن جب دین کی لڑائی آ جاتی ہے, مذہب کی آ جاتی ہے, تو پھر سپریم مذہب اسلام ہے. تو پھر وہ دن ڈیفینیٹلی یاد آئے گا سب کو جو قرآن میں درج ہے کہ جب میں انسان کو بنانے لگا تو فرشتوں نے کہا کہ آپ ان کو بنا رہے ہیں, زمین پہ فساد کریں گے, دنگا کریں گے. لیکن جب مسلمان اللہ اکبر کا نعرہ لگا کہ جب وہ صفوں میں گھستا ہے, وہ پھر یہ نہیں دیکھتا گردن رہے گی, جسم رہے گا کہ نہیں, وہ اللہ کے نام پہ سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے. اور پھر جب اللہ کی راہ میں گردن کٹ جاتی ہے تو پھر اللہ کہتا ہے کہ تم آ گئے ہو, یہ جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے. اور پھر اللہ فرشتوں سے کہتا ہے جو میں نے کہا تھا کہ یہ انسان ایسا نہیں ہوگا, تو پھر دیکھو کہ کس طریقے سے میرے نام پہ کٹ کر آ رہے ہیں. تو پھر فرشتے ڈیفینیٹلی یہ کہتے ہوں گے کہ اللہ اکبر. لیکن ناظرین تاحال کوئی بھی خلیجی یا عرب ممالک ایران کی فیور میں نہیں بول رہا. کیوں؟ آقا سے ڈر لگتا ہے, آقا ٹرمپ سے ڈر لگتا ہے. چنگے عرب ہو یار, غیرت ہوتی تھی, غیرت ایمانی ہوتی تھی, کتنے چلی گئی. اب اچھا یا تو پھر یہ کہہ دیں آپ غرب ہی نہیں ہیں, پھر تو اب یہ کہہ دیں کہ آپ تو عرب ہی نہیں, آپ تو غرب ہیں. تو آپ غرب بن چکے ہیں نا, آپ عرب تو رہے نہیں. عین غین کا فرق ہے, صرف ایک نقطے کا فرق ہے, اور ایک ہی نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا. وہی حالت ہو گئی کہ آپ عرب نہیں رہے, غرب ہو گئے. عرب آپ کو غرب سے ڈر لگتا ہے تو اس لیے آپ بات ہی نہیں کرتے. لیکن ایران نے بڑا خوبصورت ایک بیانیہ بنایا عرب ممالک کے جو باسی ہیں ان کے لیے کہ آپ لوگ اپنے حکمرانوں کی عیاشیوں کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. یعنی وہ بڑے بڑے محلات بنا کے, جیسے کیسے و کسرا کے ہوا کرتے تھے, اتنے بڑے بڑے محلات. بھائی کون سے مسلمان ہیں آپ لوگ اتنے بڑے محلات میں رہ رہے ہیں اور آپ کی عوام اس وقت ذلیل و رسوا ہو رہی ہے. تو یہ بیانیہ اس حد تک کامیاب ہو رہا ہے ایران کا کہ وہ عوام اب تنگ آ گئی ہے اپنے حکمرانوں سے. چونکہ بیانیہ یہ تھا کہ آپ اپنے حکمرانوں کی عیاشیوں کا خمیازہ بھگت رہے ہیں, تو وہ واقعی بھگت رہے ہیں. ایرانی بیانیے کی کامیابی کا عالم یہ ہے کہ اب خلیجی ممالک نے بھی ان لوگوں کو گرفتار کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے جو امریکنز اڈوں کی تصویریں بنا کر آگے شیئر کرتے ہیں, ان لوگوں کو بھی گرفتار کرنا شروع کر دیا ہے. یہ تو عالم ہو گیا ہے اب عرب کا. اب خلیج کی عوام اور حکمرانوں میں بھی دراڑ آنا شروع ہو گئی ہے. لوگ دیکھیے ان کے جو اپنے جو نیٹیوز ہیں, یعنی کہ جو ان کے اپنے شہری ہیں جو عرب ہیں, وہ تو کم ہیں. باہر کے لوگ رزق کے لیے وہاں پر گئے ہوئے ہیں اور یہ کہتے تھے ہم آپ کو سیکیورٹی دے رہے ہیں. چونکہ بڑے نے کیا سی سیکیورٹی دینی ہے, چھوٹے کہن کے دونوں سیکیورٹی دینی ہے, لیکن عیاشی کے اڈے بھی بنائے گئے وہاں پہ. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ خلیج کیوں پیدا ہو رہی ہے. خلیج اس لیے پیدا ہو رہی ہے کہ جو لوگ غریب اپنا رزق کمانے کے لیے وہاں پر گئے تھے, وہ ان کی عیاشیوں کی نظر وہ بھی ہو رہے ہیں. کچھ لوگ وہاں پہ یعنی کچھ ممالک کے لوگ وہاں پہ شہید بھی ہوئے ہیں, اور ان کی عیاشیاں جو سی وہ ویسے کی ویسے چل رہی ہیں. آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ اس دفعہ جو ٹرمپ کا دورہ خلیج تھا اس میں جناب $1 ٹریلین جو سے ہیں وہ اس کو دیے گئے. کیوں بھائی؟ غزہ والے بیچارے روٹی سے تنگ ہیں اور برا حال ان کا ہے.
آپ ان کو روٹی کیا پانی تک نہیں پوچھتے، اور ٹرمپ کو آپ جو ہے وہ ٹریلین دے رہے ہو، اور آپ نے جو ناانصافی کی ہے قدرت اس کا انتقام لے رہی ہے آپ سے۔ ناظرین، مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ امریکہ نے ایرانی قیادت یعنی مجتبیٰ علی خامنائی اور باقی قیادت جو ہے ان کی جو اطلاع دے گا کہ وہ ایسے لے کتنے نے، اس کو $1 کروڑ انعام دیا جائے گا۔ بلے بھائی بلے، ایک طرف تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ جناب سانو سب پتہ ہے کیا کہ جو مجتبیٰ علی خامنائی ہیں وہ کبھی کہہ رہے ہیں آپ کومے میں ہیں، کبھی کہتے ہیں ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، کبھی وہ کہتے ہیں شدید زخمی ہیں۔ اے اطلاع تو کل ہے، اور شرم کی بات یہ ہے ٹرمپ صاحب آپ کے لیے کہ کل وہ جو یوم القدس یعنی یوم القدس منایا گیا، اس میں تو تمام قیادت موجود تھی، صدر صاحب بھی موجود تھے ایران کے، اور باقی وزراء بھی موجود تھے، اور اہم لوگ وہاں پہ موجود تھے، جنرل بھی موجود تھے۔ وہ تو پبلک کے سامنے وداؤٹ پروٹوکول وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، کوئی وہ ساڈے والے ترین بھی پروٹوکول ضروری ہے، وہ تو بغیر پروٹوکول کے وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے۔ تو آپ کو اور کون سی انٹیلیجنس چاہیے جناب؟ یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسے دے کے جو ہے ان کو لیڈروں کو، او بھائی وہ تو کھڑے ہوئے تھے وہاں پہ، مار لیتے، اتنا تو حوصلہ نہیں ہے تم میں۔ آپ کو حیا کوئی نہیں آتی۔ آپ کبھی کہہ دیتے ہیں میرے داماد نے مجھے کہا تھا میں نے حملہ کیا، مجھے مشیر نے کہا حملہ کیا۔ آپ نے اپنی عوام کی حیثیت بھی زیرو کر کے رکھ دی کہ صرف آپ ایک امریکن ہے اور اس کا نام ہے ٹرمپ، اس دوسرا امریکی ہے اس کا نام ہے داماد، اور تیسرا جو امریکی ہے اس کا نام ہے جو اس کا ان کا ساتھی ہے، باقی سارے امریکن فارغ ہیں۔ ایک وقت آئے گا ٹرمپ صاحب، آنے والا ہے وقت، اور دنیا دیکھے گی۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ آپ کا گریبان ہوگا ٹرمپ صاحب، اور آپ کی امریکہ کی عوام کا ہاتھ ہوگا۔ ناظرین، کل پوری دنیا میں یوم القدس منایا گیا، اور ایران میں بھی آپ نے دیکھا کہ کتنا بڑے لوگ، کتنی لاکھوں کی تعداد میں موجود تھے۔ اچھا، وہاں جب تمام ایرانی قیادت موجود تھی، انہیں تو کوئی ڈر نہیں تھا بھی کیا ہو جانا ہے، کیونکہ وہ مسلمان ہیں، ان کو کوئی خوف نہیں ہے۔ ناظرین، کل ایک ویڈیو پر نظر گزری جو ٹرمپ صاحب کی بڑی پرانی ایک ویڈیو تھی، وہ وہاں پہ تقریر کر رہے تھے، وہ مجمع میں سے کسی نے اللہ اکبر کہہ دیا تو پھر جو ٹرمپ کی حالت تھی وہ دیدنی تھی۔ حالت تو آپ کی یہ ہے کہ اللہ اکبر کہے آپ تھر تھر کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، اور تڑیاں لگانے میں آپ باز نہیں آتے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے پورے کا پورا ایران ختم بھی ہو جائے پھر بھی آپ خوف میں رہیں گے، پتہ نہیں کوئی اور ہی نیچے سے قبروں میں سے نہ نکل آئے ہمیں مارنے کے لیے۔ یہ ہے مسلمان کا ایمان، یہ ہے کہ وہ لڑ کے شہادت دیتا ہے۔ اور آپ چونکہ یہود اور نصارہ ہیں، کمبنا توڑا کام ہے، اور وہ جو کہتے ہیں نا سازشیں کرنا، وہ بھی آپ کا کام ہے۔ اس میں جو اہم بات میں نے جو کرنی تھی نا ناظرین یوم القدس کے بارے میں، وہ یہ تھا کہ جنگی ماحول ہے ایران کے اندر، ہر جگہ دھماکے ہو رہے ہیں، لوگ بے خوف و خطر وہاں پہ ریلی میں موجود تھے، اور اپنے جو رہنما ہیں ان کے ساتھ موجود تھے ریلی کے اندر۔ یہ ہوتا ہے ناظرین عوام کا اپنی اعتماد اپنی حکومت کے اوپر، اپنے جو لیڈر ہیں ان کے ساتھ، اور یہ اعتماد کل نظر آیا۔ ابھی وہ جو میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ $1 کروڑ ان جو لیڈران ہیں ان کے سروں کا اوپر رکھ دیا گیا کہ جی جو ان کے بارے میں بتائے گا۔ اب ٹرمپ صاحب آپ کو کون سی اور مخبری چاہیے ہوتے؟ کھلے میدان کھلوتے نے، وہ تو یوم القدس میں سارے کے سارے باہر کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو کس چیز کی مخبری چاہیے؟ یہ صرف اور صرف آپ کا اپنا اطمینان قلب ہے کہ میں تو کہہ دیا، وہ تو باہر کھڑے ہوئے تھے، اب اور کون سی مخبری آپ کو چاہیے؟ ناظرین، میری نظر میں ایران ایک ملنگ کی مانند بن گیا ہے، جس کے ہاتھ میں اینٹ ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں جس کا بھی طرف پھینکوں گا یا جس طرف بھی اس اینٹ کو میں پھینکوں گا وہ اس کی معیشت تباہ ہو جائے گی، اس کا سر پھوڑ دیا جائے گا۔ یعنی جہاں بڑے بڑے ممالک چھوٹے چھوٹے ممالک کو رونتے چلے جا رہے ہیں، اب ایران نے وہی میزائلوں کی بارش کر کے، یعنی وہی اینٹ پکڑی ہوئی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کی اچھا وہ بڑے بڑے ممالک جنہوں نے چھوٹے چھوٹے ممالک کی معیشت کو رون دیا ہے، ان کی معیشت کو رون کے رکھ دیا، کیا حال کر دیا۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے ناظرین کہ آج اس وقت جو صورتحال تیل کی ہے وہ 103 کچھ ڈالرز کو کراس کر رہا ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ ان کی معیشت کا اپنا کیا حال ہوتا جا رہا ہے۔ احساس کرنا چاہیے۔ اب وہ کہتے ہیں نا ملنگ تو بچ جانا، نہیں تو ملنگ دا کوئی پتہ نہیں کس ٹائم اٹ مار دے۔ ناظرین، ایران نے ایک دفعہ پھر
سعودی عرب کے سلطان ایئر بیس پر بڑا حملہ کر دیا اور وہاں پہ امریکہ کے جو ریفیولنگ جو جہاز کھڑے ہوئے تھے ان کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ ناظرین، امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ایران نے سعودی عرب کے سلطان ایئر بیس پر بڑا حملہ کیا، جس میں امریکی ایئر فورس کے 5 ریفیولنگ طیاروں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی فوج نقصان کا جائزہ لینے کے لیے ہنگامی اقدامات کر رہی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا ناظرین کہ ایران کی وجہ سے پوری دنیا کی معیشت ہل گئی ہے اور ایک ایسی ہلچل مچ گئی ہے۔ اندازہ فرما لیجیے ناظرین کہ تیل اور گیس نایاب ہوتے جا رہے ہیں، بہت سی آئل ریفائنریز بند ہو رہی ہیں۔ ناظرین، اگر ایک ریفائنری بند ہوتی ہے تو اس کو دوبارہ پیداوار کے لیے 10 سے 14 دن لگ جاتے ہیں، یہ ایک پروسیس ہے۔ اور ناظرین، اگر ساری ریفائنریز اگر بند ہو جاتی ہیں تو پھر ان کو دوبارہ پیداوار کے لیے، ان کو ایکٹیو کرنے کے لیے بھی 1 سے 2 ماہ لگ سکتے ہیں۔ اس حد تک پوری دنیا کے اندر ایران نے ایک بھونچال پیدا کر دیا ہے۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا اس وقت تیل اور گیس کی قلت کا شکار ہے، اور فرانس اور اٹلی نے بھی اپنے جہازوں کو وہاں سے گزروانے کے لیے آبنائے ہرمز سے ایران سے رابطہ کرنا شروع کر دیا اور یہ کہا کہ ہم پہ مہربانی کی جائے، چونکہ ہمارے ملک میں بھی یہ قلت پیدا ہونے کا اندیشہ ہو گیا ہے۔ ناظرین، فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق دونوں ملک یعنی فرانس اور اٹلی مشرق وسطیٰ سے تیل اور گیس برآمد کرنا چاہتے ہیں اور اپنے ٹینکرز کو بحفاظت آبنائے ہرمز سے گزارنے کے لیے ایران سے بات چیت کر رہے ہیں۔ یہ فائنینشیل ٹائمز نے یہ کہا۔ اب اندازہ فرمائیے ناظرین، ایک صحافی یہی کہہ سکتا ہے، آپ کو جو دیکھ رہا ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے، اور جو ہونے والا ہے وہ اسیس کرتا ہے اپنے ایکسپیرینس پہ، تو وہ آپ کو اپنی اسیسمنٹ بتاتا ہے، جسے تجزیہ کہتے ہیں۔ تو جب آپ کو یہ تجزیہ سامنے نظر آتا ہے تو وہ یہی نظر آتا ہے کہ اس وقت ایران نے پوری دنیا میں ہلچل مچا دی، تیل کا بحران ہو گیا، اور ہر چیز کی جو ریٹس ہیں وہ آسمان کی بلندیوں کی طرف چلے گئے۔ امریکہ نے غلط پنگا لے لیا اسرائیل کے کہنے کے اوپر، یا جو ٹرمپ صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے جوائی دے کہنے ہوتے، چلو خیر جس کے کہنے پہ ہوا، پنگا غلط ہو گیا، پوری دنیا اس وقت پریشان ہو گئی ہے۔ ناظرین، دوسری طرف میں ان لوگوں کو جو یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی جنگ نہیں ہے، پاکستان ایویں اس میں نہ کودے، ایران کا ساتھ نہ دے اور سعودی عرب کا بھی ساتھ نہ دے، ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اگر ایران نے اسی طریقے سے تابڑ توڑ حملے جاری رکھے خلیج میں اور یو اے ای میں، جو ہمارے پاکستان کی زیادہ تر تحصیلات زر ہیں وہ انہی ممالک سے آتی ہیں، اور اگر یہی ممالک ڈسٹرب ہو گئے تو پھر مجھے بتائیں کہ جو ہمارے لوگ وہاں پہ کام کرنے کے لیے گئے ہیں، جب وہاں پہ کام ہی نہیں ہوگا تو وہ پاکستان واپس آئیں گے تو پھر ہماری معیشت کا حال کیا ہوگا؟ آپ ذرا غور فرمائیے ناظرین کہ جب عید آتی ہے تو مالز کے اندر بہت ساری شاپنگز ہوتی ہیں، لوگ نئے نئے کپڑے خریدتے ہیں، جوتے خریدتے ہیں، پرفیومز خریدتے ہیں، تحائف خریدتے ہیں۔ تو اس وقت جو صورتحال وہاں پہ مالز کی ہو گئی ہے یو اے ای میں یا دبئی میں، جو مالز یعنی جو ایک شاپ کیپر تھا وہ 25 سے 30 ہزار درہم کی روز سیل کیا کرتا تھا، اب وہاں پہ جو سیلز ہیں 1000 سے 1200 درہم روزانہ پہ آ گئی ہیں۔ اب یہ فرمائیے کہ جو ہمارے لوگ، جو میں پہلے عرض کر چکا تھا کہ جو ہمارے لوگ وہاں پہ موجود ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ ناظرین، امریکی صدر نے یہ کہا کہ سینٹرل کمانڈ نے میرے حکم پر اتنا شدید ایران کے اوپر حملہ کیا ہے کہ اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ میں صرف اتنا یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیں صدر ٹرمپ کہ ایرانی فضائیہ تباہ ہو گئی، ایرانی بحریہ تباہ ہو گئی، ایرانی زمینی افواج تباہ ہو گئی، میزائل سسٹم تباہ ہو گیا، تے جڑے روز میزائل مارے جا رہے ہیں خلیجی ممالک کے تواڈے اڈیاں دے اوتے اور اسرائیل کے اوپر، یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ کون مار رہا ہے؟ دوسرا، آبنائے ہرمز بند پئی ہے، کھلواندے کیوں نہیں؟ ڈر کس چیز دا تانوں؟ ایران تو ختم ہو چکا ہے، تباہ ہو گیا، کچھ نہیں بچا، اور آپ کے حکم کے اوپر شدید بمباری کر کے ایران کو تباہ کر دیا گیا۔ تو پھر جدو بچے کچھ نہیں گا تو پھر وہی میں عرض کر رہا تھا نا، پھر بم مار کون رہا ہے؟ آئیں نا، آ کے پھر اپنا ہرمز کھلوا لیں، کیوں دنیا کو اور اپنی عوام کو بھی حیرت میں مبتلا کیا ہوا اور پریشانی میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔